ये जो भाई साहब सील की बात कर रहे थे, आपने पुलिस की सीलिंग का नाम नहीं सुना? वो मोहर लगाती है क्या आके? सीलिंग के दो मतलब होते हैं, एक मोहर होता है। नहीं, एक सेकंड, आपने फ्रेज सुना है, नहीं सुना है कि सील कर दिया गया है? अरे मेरे भैया सुन लीजिए, आप ये पुलिस भी ले आए, पुलिस आई और मोहर लगा के चली गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस आई, घर पे मोहर लगा के चली गई? इस आयत में पुलिस कहाँ से आई भाई? मैं आपको कह रहा हूँ, सीलिंग के दो मतलब है। सुन लीजिए, देखें, सील के दो मतलब है ना। अरे मेरे भैया, ये मैं जो बात कह रहा हूँ, वो आयत में जो अल्फाज हैं, आप उसी हद तक रहिए, उसमें अपने मैं उसी हद तक हूँ। जरूरत नहीं है। उसमें खातम का मतलब आखिरी नहीं है। देखें, आपका अकीदा है, आपके अकीदे में खातम आखिरी है। देखिए वो आयत क्या कह रही है, मैं बताता हूँ। मा कान मोहम्मद, नहीं था मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप, लेकिन अल्लाह का रसूल और नबियों की मोहर। बात खत्म हो गई। हाँ, नबियों की मोहर, नबियों की कड़ी में आखिरी कड़ी सील कर दी हमने। कुरान में सुन लीजिए, लफ्ज मोहम्मद कुरान में जितनी बार भी आया है वो माजी के शक्ल में आया है, पास्ट टेंस में आया है। लफ्ज आप मुझे एक बात, मेरे भाई, आप मुझे एक बात बताइए, मोहर अगर कुरान ये कह रहा है कि प्रॉफिट्स की मोहर है, ठीक है, इस बात का सेंस क्या बनता है? सेंस बताइए मुझे। है नहीं है? अरे सेंस तो कुरान की कौन सी आयत का बनता है? अभी कुरान में बेशुमार आयतें हैं जिसमें सेंसलेस है, सेंसलेस है। अल अब्दु बिल अब्दि वल हुर्रु बिल हुर्र, इसमें कौन सा सेंस है भाई? कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु बिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, इसमें कौन सी सेंस है? कौन सा सेंस है? मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या सेंस है। मैं आपको बता देता हूँ ना क्या सेंस है। ये आयत नाजिल हुई थी, दो कबीले थे, ठीक है, बनु कुरैज़ा और क्या नाम था दूसरे वाले का, बनु कुरैज़ा के साथ जो दूसरा कबीला था, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये होता था कि दूसरा कबीला अगर आके बनु कुरैज़ा के आदमी को मारेगा, ठीक है, अगर जान से मार देगा, तो वो इनसे कुछ फिदिया लेते थे, ठीक है, बदले में। लेकिन अगर बनु कुरैज़ा के शख्स ने कत्ल कर दिया, ठीक है, तो वो फिर जान ही देनी पड़ेगी उसको, या फिर डबल दी अमाउंट उसको ब्लड मनी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन दोनों कबीलों के चक्कर में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल करी थी कि जान के बदले वो, गुलाम के बदले गुलाम, आदमी के बदले आदमी, औरत के बदले औरत। बाद में इसको वो कर दिया गया, इस्लाम में कहीं प्रैक्टिस नहीं हुई है ये बात, ये उन कबीलों से रिलेटेड। अरे मेरे भाई सुन लीजिए जरा, गुलाम, औरत के बदले औरत। अरे मेरे भाई सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि ये इस आयत पे कभी अमल ही नहीं हुआ? फिर मुसलमानों ने अमल नहीं हुआ? बताइए मुझे, क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? हमारे लिए नहीं थी। अरे क्या चीज, इस आयत पे अमल क्यों नहीं किया मुसलमानों ने? क्यों नहीं किया? नहीं थी, हमारे लिए नहीं थी। अच्छा, आपको बताओ वो आयत पूरी क्या है, आप जरा पढ़ के सुनाइए। आप पढ़ दीजिए, मैं पढ़ लूंगा, आप पढ़िए, फिर आप जो है बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने इस पर अमल नहीं किया? मुसलमानों ने इस पर अमल नहीं किया। इतनी अहम आयत आपको पता है अब्दुल हमीद साहब? जरा वो आयत निकाल सकते हैं आप? मैं बोलूंगा ये सूरह बकरा की 178 है, 178 आयत है। आप जरा सुन लीजिए ये आयत क्या लिखती है, ये आयत क्या कह रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। इस आयत पर मुसलमानों ने अमल नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? इतनी अहम आयत, और जो है ये अहले ईमान से खिताब किया जा रहा है एग्जैक्टली उसी तरह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इस पर तो मुसलमान जो है हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान अमल कर रहे हैं, और इस आयत पर अमल नहीं कर रहे हैं आपके मुताबिक। इस आयत पे कोई अमल नहीं। इस आयत का सेंस, इस आयत का सेंस मैं बता रहा हूं। आयत सेंसलेस है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, सेंसलेस आयत है, सेंसलेस। नहीं, इस आयत का सेंस ये था कि गुलाम के बदले गुलाम मारा जाएगा, आजाद के बदले और औरत के बदले औरत मारी जाएगी, ठीक है। इस आयत का ये सेंस बनता है। 178 कहां है? 178 जी सर। देखिए मेरे भाई, इस आयत पर जो है अमल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये आयत है ही बेढंगी। बेढंगी बात पर कभी भी अमल न पहले हो सकता था, न आज हो सकता है, न आगे हो सकता है। कुरान में ऐसी बेढंगी बातें भरी पड़ी हुई हैं। अरे मेरे भाई, कुरान में बेढंगी बातें भरी पड़ी हुई हैं। ये एक, अब आप देखिए हमारे अब्दुल हमीद साहब, आप जरा गौर कीजिए, ये आयत शुरू किन लफ्जों से हो रही है। आप देखिए कि ऐ ईमान वालों,
مجھے یہ بتائیے اے ایمان والو، جب قرآن کہتا ہے اس سے خطاب کس یعنی ایمان والو ظاہر مسلمانوں سے، مومنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے نا، مومنوں سے، صحیح، مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایگزیکٹلی 100% انہی لفظوں میں یہ روزے کے تعلق سے بات آ رہی ہے. یا دیکھیں یہاں پر، دیکھیے جو الفاظ میں یہاں پڑھ رہا ہوں صرف یہ دیکھیے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دونوں آیتوں میں ایگزیکٹلی سیم الفاظ آئے ہیں، 100% سیم. لیکن وہ جو سیام کے الفاظ میں تو پوری دنیا کے مسلمان ہر سال جو ہے پورے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، اور ہمارے بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس آیت پر مسلمانوں نے عمل نہیں کیا. آپ کو پتا ہے عبدالحمید صاحب کیوں عمل نہیں کیا؟ آپ کو پتا ہے نا جی، اس لیے کہ یہ آیت کا پورا معاملہ بے ڈھنگا ہے، بے ڈھنگا، اور قرآن میں ایسی بے ڈھنگی بےہودہ باتیں بھری پڑی ہے. مجھے بولنے دیں گے؟ بولیے. آیت پہ عمل اس لیے نہیں ہوا کیونکہ دوسری آیت نازل کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے. کون سی آیت ہے ذرا بتائیے؟ اچھا کون سی آیت ہے؟ ہم نے ان کو کیا بولتے ہیں، یہودیوں کو کیا کہتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں مطلب کتاب میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے ٹھیک ہے، میں اس آیت پہ بھی آؤں گا، مجھے پتا ہے آپ اس آیت پہ جائیں گے، میں اس پہ بھی آؤں گا. پہلے اس آیت کو تو کمپلیٹ کر لیں. اچھا دیکھیں سن لیجیے، میں اس آیت پہ بھی جاؤں گا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، آپ جس آیت کا حوالہ یہاں دے رہے ہیں میں ضرور اس آیت پہ بھی جاؤں گا. آپ پہلے اس آیت کی بے ڈھنگی کو تو اعتراف کر لیں، اس کو مان لیں کہ یہ بے ڈھنگی بات ہے. سن لیجیے کہ یہ آیت میں جو کہا گیا ہے، ہمارے عبدالحمید صاحب ذرا غور کیجیے. اے ایمان والو، تم پر لکھ دیا گیا ہے بدلہ مقتول کے معاملے میں. اچھا مقتول، ظاہر بات ہے انسانی زندگی میں یہ جو فوجداری کے معاملات ہوتے ہیں، جو قتل کی جو بات ہوتی ہے نا، بہت اہم ہوتی ہے، بلکہ اہم ترین معاملہ ہوتا ہے قتل کا معاملہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ جو ہے اہم ہوتا ہے. آپ کو تو پتا ہے نا عبدالحمید صاحب، پتا ہے نا؟ جی. اچھا جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں 2800 لوگ تقریباً، ان کو بھی پتا ہے کہ قتل کا معاملہ انسانی زندگی میں سب سے اہم ہے، سب سے بڑا کرائم ہے، وہی سب سے بڑا کرائم ہے، سب سے بڑا. ٹھیک ہے. اچھا اتنے اہم یعنی اہم ترین معاملے کو لے کر قرآن جو بیان کر رہا ہے، دیکھیے کیا الفاظ ہیں کہ اے ایمان والو، ہاں تم پر فرض کر دیا گیا کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا بدلہ، یعنی کس کے معاملے میں؟ یہ مقتول کے معاملے میں بدلہ فرض کر دیا گیا. اچھا اب یہ بدلہ کیا ہے، کس طرح سے بدلہ لینا ہے؟ تو قرآن جو ہے اس کو کن لفظوں میں بیان کر رہا. دیکھیے الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. یہ ہے قرآن کی تشریح. یہ وہ باتیں جو خالق کائنات کی طرف سے آ رہی ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، جو کہ ہمیشہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے یہ انسانی ہدایت نامے کے طور پر جو ہے انسانوں کے پاس رہیں گی. اس میں اس طرح کی باتیں ہیں. اچھا اب آپ چلتے ہیں، آپ نے جو کہا ان النفس بالنفس والعین بالعین، اس پر ہم آتے ہیں. ذرا نکالیے بھائی سورہ مائدہ کی جو وہ کون سی آیت ہے، شاید 77 ہے، نہیں سوری، آپ کو یاد ہے نمبر اس کا؟ سچ والا جی، میں ابھی نکالتا ہوں. جی جناب. یہ تو کہتے ہیں کہ محرابی کی جو قبل مسیح سے بہت نہیں، اس آیت پہ عمل بھی تو نہیں کیا نا، کسی حد نہیں آتا. کب کی تھی یہ جو عمل ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اتنی بے ڈھنگی باتیں جو ہے انسان اس سے بہتر کر سکتا ہے. آج کا انسان اس سے 1000 گنا زیادہ اونچا ہو گیا. اتنی فضول واہیات قسم کی باتوں پہ نہ پہلے کبھی عمل ہو سکتا تھا، نہ آج ہو سکتا ہے، نہ آگے کبھی ہو سکتا ہے. یا ایسی فضول باتیں قرآن میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ قرآن ہے ہی اس طرح کی کتاب. بے ڈھنگی باتوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے. جی ہاں، میں ابھی نکالتا ہوں. میں سنیے، آپ نے جو وہ دوسری آیت کا حوالہ دیا ہے، میں اس کو بھی نکالتا ہوں، اس کو بھی دیکھ لیں گے ہم. چلو سنیے. سچوالا جی کوئی آواز نہیں آ رہی مجھ کو، کیا ایک دم سیز ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا، سب مہر لگا دی گئی تھی بالکل. جی یہ جو ہے آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 نکالیے. 5 کی 45
5 کی 45. اوکے سر. جی ہمارے بھائی صاحب نے جو کچھ کہا وہ اس آیت کا حوالہ دینے لگے. ان کے کہنے کے مطابق وہ سورہ بقرہ کی 178 جو آیت ہے وہ بے ڈھنگی ہے. تو یہ آیت ڈھنگ والی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ڈھنگ والی آیت پر ذرا ہم غور کر لیتے ہیں. قرآن کا ڈھنگ کیا ہے؟ کیونکہ علماء نے کیا کہا کہ وہ آیت میں بے ڈھنگا پن ہے. علماء بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, بے ڈھنگی بات کہی گئی اس میں. اچھا یہ ڈھنگ کی بات ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھنگ کی بات میں کیا کہا گیا بھائی. ڈھنگ والی آیت دیکھیں, یہ آیت کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. دیکھیے اتنی اہم اور اتنے جو ہے اتنے وثوق سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, اور ہم نے ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت, اور جو زخم ہے, جو زخم کے بدلے اس کا زخم کا ایک بدلہ. اچھا مجھے یہ بتائیے میرے بھائی, اس میں یہ ساری باتیں کہنے کے بدلے میں اور وہ سورہ بقرہ کی 178 آیت کو بھیجنے کے بدلے میں اگر قرآن کا لکھنے والا صرف یہ کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى ان النفس بالنفس, بات ختم ہو گئی. اسے کہتے ہیں بلاغت, اسے کہتے ہیں فصاحت, اسے کہتے ہیں یعنی مطلب معانی کا اجماع, یعنی مطلب وہ بہت ساری جو ہے کہتے ہیں نا وہ جو ہے ایک دریا کو کوزے میں بند کر دینا. قرآن میں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی. اگر میں ہوتا تو اس کو اس طرح سے لکھتا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى ان النفس بالنفس. بات ختم ہو گئی, بات ختم نہیں بھی بات ختم ختم. ہاں نہیں بھی بولیے آپ بولیے جو ابھی پڑھا ہے, مطلب مجھے صاف صاف یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نے پرسکرائب کر دیا ہے تمہارے لیے کہ نفس کے بدلے نفس کو قتل کرنا. آپ نے سنیے, جان کے بدلے جان ہے, جان کے بدلے جان نا, جان کے بدلے لائف فار دی لائف, جان کے بدلے جان. لیکن ہم یہاں بات خالی لائف نہیں کر رہے ہیں نا, ہم تو بات کر رہے ہیں اگر کسی کی آنکھ ڈیمیج کر دی تو اس کی بھی آنکھ ڈیمیج کری جائے گی. اگر اس نے کچھ اور سنیے دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا کبھی انسانی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, میں جو ہے اہل علم سے اور جو ہے جو اہل فہم ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا, اچھا احمد رضوی صاحب جو ہے یہاں موجود ہیں ابھی؟ احمد رضوی صاحب, جی عبدالحمید صاحب, میں ہوں, میں موجود ہوں. اچھا میں آپ سے ایک جو ہے ایک سوال کرتا ہوں, کیا انسانی معاشرے میں یا مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو وہ سامنے والا کو جو ہے مطلب اس کو بلایا جائے گا عدالت میں اور اس کے سامنے اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں میرے خیال میں ابھی نہیں. نہیں بالکل نہیں. مہذب معاشرے میں جاننا چاہتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی بھائی, کسی نے کسی کی ناک, تو اس کو بلا کر اس کی ناک کاٹی جاتی ہے؟ جی بالکل نہیں. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کوشش ہوتا ہے کہ بلکہ مہاتما گاندھی کی ایک بات بہت ٹھیک ہو جائے. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون نافذ کر دیا ہے تو دنیا میں زیادہ تر لوگ تو کانے اور اندھے ہو جائیں گے. تو یہ انتہائی ظالمانہ اب آپ سوچئے کہ جو ہے یہ قرآن کا قانون ذرا دیکھیے, قانون نہیں ہے, قانون بالکل ٹھیک ہے, یہ جہالت بولتے دیں گے آپ. جی بولیے بھائی, بولیے. قرآن یہی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, قرآن کہاں ختم ہوتا ہے؟ سنیے, اچھا جی بولیے میرے بھائی, بولیے جی بولیے. قرآن نے ایک آیت مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی کہاں ہے, لیکن میں آپ کو اردو بتاؤں گا, آپ ڈیفینیٹلی بتائیے, بولیے اردو میں بولیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ معاف کر دے تو ہم نے اس کو قصاص کا بھی اختیار دیا ہے, لیکن اگر وہ معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بھائی سے سوال ہے میرا ایک, اور 3 طریقے, اس میں خالی قتل میرے بھائی یہاں پر تو قانون بیان کیا جا رہا ہے نا بھائی, یہ فرض ہے, کتبنا علیہم, اور ہم نے ان پر لکھ دیا. فرض کیوں ہے؟
आप मुझे बताइए गलत क्यों है। अरे मेरे भाई क्या कह रहे हैं यार, जो है मैं वही बोले, एक मुहज्जब मुआशरे में ऐसा होता है क्या, मैं जानना चाह रहा हूँ। सच वाला, ये औरत के बदले औरत का क्या मतलब है? ज़ाहिर बात है बेढंगी, यानी वो आयत बेढंगी है, ये इस बात का एतराफ, इस बात को जो है ये हमारे भाई साहब भी एग्री करते हैं कि वो आयत बेढंगी है। बेढंगी आयतों से कुरान भरा पड़ा है, इस बात का एतराफ भाई को है। अब ये ढंग वाली आयत पर हम गौर कर रहे हैं, ये आयत ढंग वाली है, अब मान लो आपने मेरी औरत को मारा, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आपकी औरत को आऊंगा और मारूंगा। आप मेरी बात तो आप ये बहस ना कर रहे होते। मैंने कहा वो आयत मनसूख है, मुसलमानों के नहीं है, मनसूख हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा देखिए, अब आप सोचिए, अच्छा हमारे नदवी साहब, ये आयत मनसूख, अच्छा वो आयत क्या है जरा देखिए आप जरा उस आयत के लफ्जों पर आपने गौर किया ना? मैंने आपको बताया कि हू बहू ये अल्फाज वही हैं, एग्जैक्टली वही अंदाज, वही पैराया जो कि रोजे के सियाम के बारे में आए हैं। सच वाला जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, एग्जैक्टली 100% सेम है। और ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि एक आयत जो है मनसूख हो गई और एक आयत अभी भी चल रही है। रोज हर साल सारी दुनिया के मुसलमान जो है एक बात और भी है सर जी, प्यासे रहते हैं फाका कशी जी। एक बात ये भी कि हर शख्स आके अपनी तरफ से कोई बात कह देता है, मनसूख आपने कर दी, आज तक इसमें मौजूद है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आपका कहवा नहीं माना जा सकता, आप किसी आलिम का, किसी स्कॉलर का मनसूख हो गई भाई साहब। अरे क्या 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 जो है वाकई उनके लिए क्या बात मान ली जाएगी ना, मेरी बात मानी जाएगी ना, आपकी बात मानी जाएगी। और आखिर में एक बात मैं कहूंगा, वो सुन लीजिएगा, हमारे पाकिस्तान में इस्लाम जो है ना वो बहुत ज्यादा सर चढ़ के बोलता है, तो वो इस कानून को नाफिज कर चुके हैं एक बार। और ये एक वाकया हुआ था पेशावर के नॉर्दर्न एरिया में, बहुत ही मशहूर वाकया था, मुख्तारा माई के नाम से। उस बेचारी का रेप किया गया था क्योंकि उसके किसी जानने वाले ने, भाई ने, बाप ने, किसी ने जिसको रेप किया था, उन्होंने कहा अब इसके बदले इस औरत का रेप होगा। ये कितना प्यारा कानून आप देखिए, इस्लाम ने यही कानून दिया ना कि वहां पे एक औरत का रेप हुआ तो उस जिरगा बैठा, जिरगे ने कहा सही है, रेप औरत का हुआ था, अब इसके घर की औरत का रेप होगा। ये है आपका इस्लाम का कानून जो उन्होंने अप्लाई किया। इस्लाम की ये इस आयत में तो यही कहा गया ना भी, ये बड़ा मशहूर वाकया है। औरत के बदले औरत, बस खत्म हो गई। अब मैं बोलूं, बोलिए भाई, जब से बोलते जाइए आप, जरूर बोलिए। ये जो आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कुरान की आयत है, तो आप मुझे, आपके पास लाखों हदीसों का जखीरा है, आप मुझे बताइए ना। हदीसों की बात नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, हम कुरान की बात कर रहे हैं यार। अरे हदीसों का इनकार करने वाले तो हमारे पास रोजाना आकर हमारे मुंह के सामने जो है हदीसों का इनकार करते हैं, फिर भी वो बदस्तूर मुसलमान है। मुझे ये बताइए कि किसी एक आयत का इनकार करने वाले को मोमिन कहते हैं क्या? मुझे बताइए, कहते हैं? कहाँ इनकार कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, आप कह रहे हैं मनसूख हो गई का इनकार, ही तो है ना। क्या मतलब? और किसने कहा इसको मनसूख हो गई? क्या बुनियाद है आपके पास? किसने कहा? आपके कहने से कोई आयत मनसूख हो जाएगी? हो जाएगी। तो अगर मेरे कहने, ये आयत धप्पे वाली है, ये बेढंगी आयत है, इसलिए आप इसको मनसूख कह रहे हैं। अच्छा मुझे ही बताइए कि वो आयत तो बेढंगी है इसलिए वो मनसूख हो गई। अच्छा ढंग वाली आयत जरा क्या है भाई? एक आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, मुंह के बदले मुंह, जो है दांत के बदले दांत। ऐसा होता है कानून ऐसा होता है, ऐसा होता है। सचवाला साहब, अगर आप कुरान की आयतों को मनसूख आप खुद नहीं मानेंगे, अगर खुद आपकी बात कर रहे हैं, भाई मानना तो बच्चों का काम है मेरे भाई। मैं जानना चाहता हूं आपने इस आयत को, इतनी अहम वाली, इतने अहम अल्फाज वाली आयत, क्योंकि देखें आयत किन लफ्जों से शुरू हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, कुतिब यानी मतलब ऐ ईमान वालो। इसका मतलब यह है कि ये वो, अब इसमें वो बात कही जा रही है जो अहले ईमान जब तक हैं इस धरती पर, उन सब के लिए ये हमेशा के लिए मौजूद रहने वाली आयत को आप कह रहे हैं कि मनसूख हो गई। किस बुनियाद पर भाई? क्या बुनियाद है आपके पास? मैं बता रहा हूँ किस बुनियाद पे, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन आप लोगों को हजम नहीं हो पाएगी। दिक्कत ये है, अब मैं बता रहा हूँ, अगर अरे हमें तो हजम तो पूरा कुरान नहीं होता भाई, पूरा कुरान हो गई आयत। आर्ग्यूमेंट है ना, आप पूरा ऐसी जलेबी ना बनाओ कि हमें हजम ना हो जाए। क्या बात है यार, कैसी बातें कह रहे हैं सचवाला साहब। आप बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलिए आप बोलिए जी बोलिए ठीक है। बीए साहब, हमारे भाई साहब को बोलने दीजिए जी। मेरे भाई बोलिए, आप बोलिए। ठीक है,
اگر آپ لوگ، آپ کی خود کی ذات کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ قرآن کو کچھ آیت آپ خود کہتے ہیں اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا کہ جو چل رہا ہے اسلام ہر 0 منٹ سے پہلے، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت ایک یہ بھی کہتی ہے کہ جس نے جاندار کو مارا اس نے یہ گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا آپ جو ہے وہ آیت کیا ہے، اس کا مطلب وہ آیت بھی آپ نہیں جانتے، وہ بھی نہیں میں پتا آیت ان بھی کو. دکھاؤں گا، اس کا جو بھانڈا پھوڑوں گا آپ، اس کے بعد پھر آپ کے لیے کچھ کہنے کو کچھ باقی نہیں رہے گا. میں وہ آیت بھی دکھاؤں گا، آپ قرآن سے جو جو پوچھیں گے میں ہر چیز پیش کروں گا دنیا کے سامنے، ہر چیز پیش کروں گا. آپ چاہتے ہیں اس کا مطلب اب اس کا چیپٹر کلوز، یعنی وہ آیت بھی بے ڈھنگی اور یہ آیت بھی بے ڈھنگی. چلو ٹھیک ہے، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جو آیت کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈھنگی والی آیت پہ جائیں گے، ہمارے عبدالحمید صاحب یہ اسی سورت کی آیت نمبر 32 نکالی ہے. جی سر. وہ بہت ڈھنگ والی آیت ہے، ڈھنگ والی آیت. جی وہ بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ ڈھنگ والی آیت ہے. چلے ٹھیک ہے، دیکھیں یہ دو آیتیں تو بے ڈھنگی ہو گئیں، اب ہم اور مزید ڈھنگ والی آیت کی اور بڑھتے ہیں. جی جی دوسری آیت وہ پراپر ٹھیک ہے. اس کا مطلب دیکھیں، آپ ہمیشہ جو ہے یعنی آیت کے بیچ میں سے ایک مطلب نکالتے ہیں میرے بھائی، نہیں کر رہا، آپ آیت کو کمپلیٹ نہیں پڑھتے. سن لیجیے نا، میں پوری آیت پیش کروں گا اور اس میں کیا کیا آیا ہے سب کچھ میں بتاؤں گا دنیا کو. حالانکہ دنیا کو میں کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن آپ کی خاطر میں پھر ایک بار اور جو ہے دنیا کو بتاؤں گا. دیکھیے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ، یعنی یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 لفظوں کو ہمارے عبدالحمید صاحب دنیا بھر کے مسلمان اور ان کے علماء ہمیشہ اس آیت کو پہلے کے 8 الفاظ کو نگل جاتے ہیں، جان بوجھ کے نگلتے ہیں، عمدن نگلتے ہیں. نگل جانے کے بعد میں وہ اس کے بعد والا یعنی جو نوا ورڈ ہے وہ پڑھتے ہیں، پہلے کے 8 ورڈز کو، 8 الفاظ کو نگل جاتے ہیں. حالانکہ وہ 8 الفاظ ہی میں اصل اس کا مقصد ہے کہ یہ آیت اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے وہ اس میں آ گیا ہے. اس وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر. یہ آیت بیسکلی بنی اسرائیل کے لیے ہے، بیسکلی اس وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس کسی نے کسی جان کو مارا بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو مارا ہے، او فساد فی الارض، یا زمین پر فساد پھیلانے والے کے لیے، زمین پر فساد پھیلانے کے لیے، فکأنما، گویا کہ وہ قتل الناس جمیعا، گویا کہ وہ سارے لوگوں کو مار ڈالا. ومن احیاها، اور جس کسی نے اس کو یعنی اس جان کو زندگی بخشی، فکأنما، گویا کہ وہ سارے لوگوں کو جان بخش دی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس میں ناس کا لفظ جو آیا ہے اور اوپر جو ہے نفس کا لفظ آیا ہے، ناس سے مراد قرآن میں لوگوں، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ جو ہے انسان نہیں ہے. ایک انسان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کی جو ہے جو ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ اصل میں اس آیت میں کافر جو ہے شریک نہیں ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ میں بولوں، میں اس کی مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیجیے، اس کے بعد آپ اس کا ریبٹل کریں. میرے بھائی آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو موقع دوں گا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بات آئی ہے ایکچولی یہ بات قرآن کے لکھنے والے نے تلمود اور مشنات سے چرائی ہے. اس کا ہمارے پاس 100% پروف ہے، 100%، بلکہ 101% جو ہے پروف ہے کہ قرآن کے لکھنے والے نے اس آیت کو تلمود اور مشنات سے چرایا ہے. تلمود اور مشنات کسی کے مطابق بھی یہ کوئی ورڈ آف اللہ نہیں ہے، ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، یہ لوگوں کا کلام ہے، لوگوں کی کہی گئی باتیں ہیں. قرآن کے لکھنے والے کو یہ لگا کہ یہ شاید جو ہے وہ یہودیوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی، تو اس کو لگا، قرآن کے لکھنے والے کو یہ لگا کہ جو ہے یہ بھی ان کے خدا کا کلام ہے، تو اس لیے وہاں سے یہ چرا کر اپنی کتاب میں شامل کر لیا. بیسیکلی یہ ورڈ ٹو ورڈ ایگزیکٹلی اس میں جو بات آئی ہے یہ تلمود اور مشنات سے چرائی گئی ہے. اس کا ہم باقاعدہ آپ کو ثبوت دیں گے، باقاعدہ ثبوت دیں گے. سمجھ آئیے میرے بھائی آپ کو؟ جی آپ بولیے، آپ کیا کہنا ہے؟ اس آیت میں بات کافر ایکسکلوڈڈ ہیں یا مجھے اس آیت سے ثابت
اس میں کافروں کا میرے ذکر بھائی ایکسکلوڈڈ، دیکھیے شرُّ البریہ کس کو کہا گیا یہ بتائیے، کون ہے؟ اس آیت یہ کافر ایکسکلوڈڈ کیسے ہیں اس آیت میں؟ ارے میرے بھائی میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ میری اپنی تفسیر ہے، کیونکہ قرآن میں کافروں کو شر البریہ کہا گیا، یعنی ورسٹ آف دی کریچرز، اور ختم۔ اس بنیاد پر میں نے کہا، میرے پاس ایک بنیاد ہے، اب ہو سکتا ہے آپ اس بنیاد کو جھٹلا دیں، ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے۔ میرے نزدیک کیونکہ کافر جو ہے شر البریہ ہے، قرآن کے مطابق کافر جو ہے شر البریہ ہیں، تو اس میں جو لوگ آیا ہے، جی جناب، جی میں کچھ کہنا چاہوں گا اس میں۔ ایک بات ہے فساد، یہ لفظ ویگ ہے، اس کو بنیاد بنا کر بہت کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہوتا ہے، آگے بھی ہوگا، کیونکہ یہ کافر جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے احمد رضوی صاحب کہ قرآن کے لکھنے والے نے ساری باتوں کو چرایا، لیکن فساد فی الارض کے یہ جو 1 2 3 الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کیے، یعنی گویا کہ اس آیت میں یہ اس جملے میں اس نے فساد ڈال دیا۔ اس آیت میں فساد کا ہونا بذات خود ایک فساد ہے، کیونکہ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ فساد ہے کیا، کسے کہتے ہیں فساد، کسے کہتے ہیں؟ یہ فساد جو ہے ویگ ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس آیت کی نیکسٹ آیت پڑھ لیں آپ تو اس کا جواب مل جائے گا جو یہ حضرت بات کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں پڑھ لیجیے، ظاہر بات 33 پڑھیے آپ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ جی عبدالحمید صاحب آپ اسی کو اسکرول کر کے اوپر لے جائیے، 33 پہ آئیے۔ عبدالحمید صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہلو، میری آواز آ رہی سر؟ جی جی، اس کو 33 پہ اس کو اسکرول کر کے اوپر چلے جائیے، آپ 33 پہ آئیے۔ بس دیکھیے یہ 33 میں کیا بات کہی گئی میرے بھائی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہی لفظ یعنی مطلب یہ ہے فساد فی الارض کا لفظ یہاں پر بھی آیا ہے۔ اچھا اس میں کیا کہا گیا، یعنی اصل میں ان لوگوں کی جو ہے جو بدلہ ہے، جو سزا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے نہیں، آپ بہت اوپر چلے گئے، ذرا نیچے آئیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اردو دکھانا چاہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اوکے، کوئی بات نہیں، آپ دکھائیے۔ میں اصل میں عربی کا متن پڑھ رہا تھا، ہاں بس ٹھیک ہے۔ یعنی اصل میں کیا ہے، وہ ان لوگوں کی سزا کیا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، جو جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہی ہے نا ہمارے احمد رضوی صاحب کہ زمین پر فساد پھیلانا ایک حساب سے ہمارے جتنے علماء ہیں، ہم جو کر رہے ہیں نا، ہم جو کام کر رہے ہیں، اچھا ہم کیا کام کر رہے ہیں بھائی؟ کیا کسی کی گردن کاٹ رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے، دیکھیں ہاں یعنی دیکھیں ہمارے علماء کے مطابق سچ والا جو کام کر رہا ہے وہ زمین پر فساد پھیلا رہا ہے۔ تو چنانچہ اس آیت کے مطابق یعنی سچ والا کی سزا کیا ہے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی سچ والا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، یا اس کا ایک ہاتھ ایک رائٹ سے کاٹا جائے اور ایک پیر اس کا لیفٹ سے کاٹا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر فساد پھیلا رہا ہے۔ جی آگے ایک اور سزا ہے، وہ کیوں گول کر گیا؟ نہیں تو یہ درست ہے کہ آپ کے حساب سے کر گیا یہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ؟ بولیے کیا ہے؟ جی بولیے، آپ بولیے، جی بولیے، کر دیا جائے سزا ہے بھائی۔ جی کیا بولے آپ، کیا بولے؟ تیسری سزا دیش نکالا مل جائے، بھگا دیا جائے، کیا چیز؟ ارے میرے بھائی ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلا لفظ کیا ہے اس میں؟ دیش نکالا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے۔ سب سے پہلے آیا ہے نا، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے، صرف قتل کرنا نہیں ہے بلکہ بوٹی بوٹی بنانا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ سچ والا کی گردن ایک طرف، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، اس کے پیر، اس کا دھڑ، اس کا یہ پورا یہ قرآن کا حکم ہے۔ جلا وطن کا آپشن سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اگر یہ آپشن آپ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا بیوقوفانہ بات ہے کہ آپ کو کاٹنے کے بعد جلا وطن کریں گے آپ؟ It depends upon the crime. جلا وطن کرنا، اگر میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں نا، دیکھیں کہ میری سزا ہمارے علماء کے مطابق، کیونکہ میں ان کے اللہ اور ان کے رسول سے جنگ کر رہا ہوں اور زمین پر فساد پھیلا رہا ہوں، بلکہ یہ بات کتنی بے ڈھنگی ہے کہ کوئی انسان اللہ سے جنگ کیسے کر سکتا ہے بھی؟ سوچئے ذرا،
ایک ویتنام کی امریکہ سے جنگ ہوئی، یہ بات سمجھ آ سکتی ہے، حالانکہ ویتنام کے سامنے امریکہ جو ہے بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے نا، ویتنام کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جنگ ہو رہی ہے، اگرچہ کہ یہ کمزور ہے اور اگرچہ کہ یہ طاقتور ہے، لیکن ہیں دونوں بھی زمین پر، دونوں بھی ایک فزیکل فارم میں۔ ایک انسان اللہ سے جنگ کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ کتنی بے تکی، کتنی بے ڈھنگی بات ہے، کتنی بے ڈھنگی بات ہے۔ ایگزامپل دیں گے تو میں یہ ثابت کر دوں گا اللہ سے جنگ کیسے کرتا ہے۔ یار بات ہے، یحاربون اللہ جو فزیکل فارم میں ہے، حرب جو ہے فزیکل فارم میں ہے۔ جی آپ ویتنام یو ایس میں بولیے، آپ افغانستان اور کسی کے بھی جنگ لے لیجیے، کسی کے بھی جنگ دیکھیں، زمین پر جو ہے جنگیں زمین پر ہوتی ہیں، زمین کے اوپر جہاں بھی ہو رہی ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کچھ نہ کچھ تو فزیکلٹی ہوتی نا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان اللہ سے جنگ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو کیا کہا گیا؟ خالق کائنات۔ اچھا خالق کائنات کیا ہے اور خالق کائنات کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسلام سے جنگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اللہ مطلب خالق کائنات سے ایک انسان جنگ کر رہا ہے؟ سوچو ذرا، ایسے الفاظ ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کیا بتا رہے ہیں، بولیے۔ اسلام کی جنگ اللہ سے جنگ ہے، اور امریکہ افغانستان میں اسلام سے لڑنے گیا تھا، ہار کے منہ چھپا کے چلا گیا۔ ارے یار کیا کہہ رہے ہیں یار؟ اسلام میں یہاں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ انما جزاء الذین یحاربون الاسلام نہیں ہے، انما جزاء الذین یحاربون المسلمین نہیں ہے، اس میں اللہ ہے، اللہ۔ رسول سے پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول ایک فزیکلٹی کے ساتھ کہیں کسی زمانے میں پایا جاتا تھا، ہوگا، لیکن اللہ سے جنگ ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا، ہم کو آ رہا ہے۔ اللہ کس سے؟ بات ٹھیک ہے، اب دیکھیں بات یہی ہے نا، آپ کے مائنڈ میں ایمان ہے، میرے مائنڈ میں عقل ہے، ظاہر بات ہے عقل کو ایمان کی باتیں سمجھ نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ یہ دیکھیں ایمان کا معاملہ ہوتا ہی اندھیرے میں ہے نا، اندھیرے کی باتیں عقل کے ساتھ کیسے میچ ہوں گے؟ نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، انہوں نے بات کہی تھی نا، آپ پلیز چپ ہو جائیں پلیز، میرا فائنل کوسچن ہے، اس کے بعد میں چل جاؤں گا، میرا کل آفس ہے، ٹھیک ہے؟ سچولہ صاحب جو ہے، اگر میں فار ایگزامپل یہ مان بھی لوں، ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر مان لوں، جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، مان لیا میں نے فار ایگزامپل فار دا سیک آف، نہیں مانے نہیں، آپ کو تحقیق کرنا ہے، میری بات کیوں مان رہے ہیں آپ؟ مجھے ایسا لگا، میں نے کہا بھائی یہ میری اپنی تحقیق ہے، آپ کی تحقیق کیا ہے؟ آپ کی کیا تحقیق ہے؟ کیا آپ کے پاس اپنے نبی کا قرآن ہے؟ آپ کے جو ہے خلیفہ اول کا قرآن ہے، خلیفہ دوم کا ہے، خلیفہ سوم کا قرآن ہے؟ تو مجھے دکھا دو، خلیفہ سوم کا قرآن دکھا دو بھائی، مجھے دکھاؤ مجھے۔ مجھے کوشچن پوچھنے دیجیے، پھر آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ہماری آپ کی بحث کے لیے میں یہ مان لیتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، مان لی میں نے بات آپ کی فار دا سیک آف آرگیومنٹ۔ اب میرا کوشچن یہاں پہ کہ قرآن میں کئی جنگ کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں ذکر کون سی جنگ ہے؟ جنگ حنین کا ذکر آتا ہے، جنگ بدر کا ذکر آتا ہے۔ اس میں جنگ نہیں ہے، اس میں خالی جو ہے بدر ہے اور حنین ہے۔ جی یہ بعد میں تاریخ گھڑنے والوں نے اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ الفاظ جوڑ دیے، ٹھیک ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں مان لی میں نے، گھڑ لی انہوں نے، مان لی، ٹھیک ہے، انہوں نے بدر لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قرآن 8ویں صدی میں 9ویں صدی یا 10ویں صدی یا 11ویں صدی میں لکھا گیا تھا تو اب اس مسلمانوں نے پرشین اور رومن امپائر کو بہت پہلے ہرا دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ویسٹرن ہسٹورین بولتے ہیں کہ ہم نے ہرایا تھا، وہ مسلمان تھے۔ آپ کے پاس ثبوت ہے وہ مسلمان تھے جنہوں نے ہرایا تھا؟ چلیے عرب نے ہرایا تھا، عرب نے ہرایا تھا، یہ آپ مانیں گے؟ عرب نے ہرایا تھا، عرب نے ہرایا، کیونکہ 7ویں صدی کے ہمارے پاس کچھ بھی ثبوت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف خالی کہانیاں ہیں۔ چلیے اسلام کی نہیں ہے، ویسٹرن کی تو مانیں گے آپ؟ ہسٹورین سارے دیکھیں، سب سے پہلی ہسٹری جو ہے جو قرآن کے لیے، جو اسلام کے لیے کی گئی، وہ ہے سیرت النبی ابن ہشام، جو وہ بھی آج ہمارے پاس اوریجنل نہیں ہے۔ باقی جتنی باتیں ہیں سب ابن ہشام کے بات کی ہیں۔ پوری دنیا میں جو اسلام کی تائید یا اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے پاس لے دے کے صرف اور صرف ایک سنگل سورس ہے، وہ ہے سیرت النبی ابن ہشام، اور یہ بھی آج ہمارے پاس اوریجنل نہیں ہے، یہ بھی سربے ہیں۔ میں نے ابن ہشام کو کنارے رکھ دیا، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کس بیس پر لکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ بھی سیرت النبی ابن ہشام کی بنیاد پہ لکھ رہے ہیں بھائی، ان کے پاس کوئی ان کا جو ہے انڈیپینڈنٹ سورس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔
भाई मोहम्मद के बारे में, इस्लाम के, अरे मेरे भाई इस्लाम के बारे में इस्लामिक स्कॉलर्स में जो राय है वही बात लिखी है उन्होंने। हाँ, इसी के बेस पर लोग उनकी मुखालिफत, इस्लाम की मुखालिफत करते हैं, इसी के बेस पर कुछ लोग जो है इस्लाम की तारीफ करते हैं। इससे ज्यादा किसी के पास कुछ भी नहीं है। सेकुलर हिस्ट्री में मोहम्मद साहब का जिक्र नहीं है, आप इस बात को समझ लीजिए। मैं अपने दुनिया जो भी बात करती है मोहम्मद साहब की, वो उसी इब्न हिशाम की बात करती है। इससे अलग मैं बात बताना चाह रहा हूँ भाई साहब को। देखिए मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, सुन लीजिए। 7वीं सदी ईस्वी आपको जो कहा जाता है ना मेरे भाई, उस 7वीं सदी ईस्वी में ना तो मोहम्मद नाम का कोई नबी था, ना मक्का नाम का कोई शहर था, ना इस्लाम नाम का कोई दीन था, ना कुरान नाम की कोई किताब थी। 7वीं सदी अभी भी जो है डार्क में है, अंधेरे में है। सारी कहानियां सब कुछ जो है बाद में जो है शुरू हुई हैं। इसमें रंग रोगन बाद में भरा गया। मान ली मैंने बात। मेरा क्वेश्चन ये था, और ये जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, या तो इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप मुझे हरा पाएंगे, इनको बीच में कूदना पड़ रहा है जबरदस्ती। हराना क्या है भाई? अरे क्या हराने में क्या है? यार बात कर रहा हूँ, आप एक बात नहीं पूरी जा रही आपसे यार। इनको किसी को चले जा रहे हैं यार। एक बात डिस्कशन है भाई, ये कहाँ है? कोई सेंस आपके पास है नहीं। मैं डिस्कशन सचिवाला साहब से कर रहा हूँ। बोल दीजिए ना आपकी बात यार, पॉइंट रखिए अपना। आपने बात हो रही है भाई। हमने सारी आयतें पेश की, सारी आयतें बेढंगी निकली, सारी आयतें बेढंगी आयतें हैं। कुरान बेढंगी आयतों से भरा पड़ा है भाई। मान लिया, मान लिया। अच्छा सचिवाला जी, मेरा सवाल, कुछ भी नहीं है।